अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, आज इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। कुछ मीडिया नुमाइंदगान की जो एक सिक्योरिटी ज़राए होते हैं उनसे कुछ मुलाकातें हुई हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू है, उसके अंदर जो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। पहले मैं आपको उसके चीदा चीदा नकात जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं अपनी राय का भी इजहार करूँगा। जो अहम बात है, जो सिक्योरिटी ज़राए ये समझते हैं कि जो फितना अल खवारिज है उसके साथ मुकाबले के लिए अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये इंतहाई अहम बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि निफाक अगर होगा या तकसीम होगी तो फिर मामलात उस तरह से डील नहीं किए जा सकते जिस तरह से डील किए जाने चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ पुलिस की, एफसी की, रेंजर्स की या सिक्योरिटी के दीगर इदारों की और फौज की जंग नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। ये बात हर पूरी कौम के हर जो फ़र्द है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर ये कन्विंस नहीं होगी कौम इसके ऊपर या इसको नहीं समझेगी तो अल्टीमेटली जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है वो तूल पकड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल हो, जिसके छुटकारा पाए बगैर गुजारा भी नहीं है मुल्क का, छुटकारा हर सूरत में पाना है, इस जंग को हर सूरत में जीतना है, ये नागुज़ीर है मुल्क के लिए। तो जब हमने इसको जीतना है तो हर फर्द को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके लिए जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, उसको जो नेशनल एक्शन प्लान के जो रिवाइज्ड पॉइंट्स थे 17, उनको हर हाल के अंदर जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। वो इम्प्लीमेंटेशन ही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए आप उस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जो आपको दहशतगर्दी की जंग से छुटकारा दे सकती है। दहशतगर्दी के पीछे भारत है, ये बड़ा क्लियर कट कहा जाता है। फितना अल हिंदुस्तान जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है पूरी दुनिया में। ये इसको पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मान चुकी है कि भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ज़रिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। सब जानते हैं कि दहशतगर्दी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके मुहर्रिकात सबके सामने हैं। जो लोग सबूत मांगते हैं वो बेसिकली जो फौज या जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं वो एविडेंट है, सबके सामने है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये लिंक्स दुनिया भर में बताए जा चुके हैं, एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं और दुनिया ने तस्लीम इसलिए किया है कि पाकिस्तान वो सबूत रख चुका है। जो यहाँ हमारे दाखिली मामलात में जब कोई लोग, यहाँ के लोग, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, मीडिया पर्सनस हों या किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो सबूत मांगते हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस बयानिए की नफ़ी करना है जो कौम का बयानिया है या जो एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस का बयानिया है। दूसरी बात यह है कि वो जो इम्पॉर्टेंट है, तरलाई खुदकुश हमला जो अवर था वो उसको अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग मिली, ये बात वाज़े हो जाती है। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू इसके अलावा भी है वो ये कि सिर्फ बैरूनी नहीं, अंदरूनी साजिशी अनासर जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि वो तमाम लोग जो किसी साजिश के ज़ुमरे में आएंगे उनके खिलाफ शिकंजा अब मज़ीद तंग किया जाएगा। जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, स्मगलिंग, जो आपके डिफरेंट माफियाज काम करते हैं, ये ख्याल ये है, एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इनके ज़रिए दहशतगर्दी जो फाइनेंशियल साइड होती है टेररिज्म की, वो टेररिज्म फाइनेंस किया जाता है इन स्मगलिंग के ज़रिए, होर्डिंग के ज़रिए, या ये जो आपके पेट्रोल की स्मगलिंग है, डॉलर की स्मगलिंग है, कमोडिटी की स्मगलिंग है। चूँकि ये ईजी मनी है और ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, इसलिए वो कहते हैं कि 3 साल पहले 15 से तकरीबन को 20 मिलियन लीटर जो है वो तेल, ईरानी तेल आता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। ये स्टेप इसीलिए लिया गया कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था कि तमाम माफियाज को ख़त्म किया जाएगा। जो उसके अलावा जो दीगर बातें हैं जिसमें पॉलिटिकली जो बात कही गई वो बड़ा उस पर इंसिस्ट किया गया कि पीके के हालिया जो मीटिंग्स हैं, जहां जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात है सीएम के पीके की, फिर उन्होंने अपेक्स कमेटी की मीटिंग की, फिर वज़ीर दाखिला के साथ उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुलाकात। तो ये सारी मुलाकातें हैं। ये जो डेवलपमेंट है इसके बारे में जो सवाल मेन रहा वो ये रहा कि क्या आप लोग एक पेज पर आ चुके हैं, जिसका जवाब इस एक लफ्ज़ के साथ नहीं दिया गया, लेकिन इसको निगेट भी ऐसा सच नहीं किया गया। और जो कहा गया वो इससे ताल्लुक़ रखता है कि जी जब कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी शख्स की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती या किसी की कोई ज़ाती मामलात नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वही मेरिट है जो अपोजिशन के लिए है या हुकूमत की पार्टीज़ के लिए है। असल मामला ये है कि जो आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आज आपके जिस नैरेटिव की ज़रूरत है, अगर आप उस नैरेटिव के साथ चल रहे हैं या आप उसकी जो जिम्मेदारी आप पर है उसको निभा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप
پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے, چاہے آپ سی ایم کے پی کے ہیں, چاہے سی ایم بلوچستان ہیں, سی ایم پنجاب ہیں یا سی ایم سندھ ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. نئی نسل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی کہ بھئی یہ جو آج کل ہمارے ڈی جی صاحب جو ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, وہ مختلف جگہوں پر جا کر اسکولوں کالجوں میں بھی بات چیت کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہے یا نئی نسل کیا سوچتی ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ نئی نسل جو ہے وہ پاک فوج سے بہت محبت کرتی ہے, سوال ضرور کرتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ سوالوں کے جواب انہیں دیے جاتے ہیں, انہیں سیٹسفائی کیا جاتا ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, وہ پاک فوج کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو امپورٹنٹ پرسپیکٹو پہلے بھی آپ کہہ لیجیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آتا رہتا ہے, آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پرانی پریس جو کانفرنسیں تھیں اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ جو پولیٹیکل جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کسی بھی ادارے اس وقت وفاقی حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں, جس کی حکومت ہوگی اس کی انسٹرکشنز پہ چل رہے ہوں گے, اس کا کام کریں گے, جو کام جائز آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہ اس کو کریں گے. لیکن جو کرکس آف دا میٹنگ جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور وہ یہ تھا ایکچولی یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ گڈ گورننس سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کی گورننس کمزور ہوگی تو مافیاز جنم لیتے ہیں, کمزور ہوتی ہے تو رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے. اگر آپ کی گورننس کمزور ہوتی ہے تو وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نگلیکٹ ہوتی ہے, جو ایکچولی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس گورننس کی جو حکومتیں دیتی ہیں, تو ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے. سو گڈ گورننس کا براہ راست تعلق ہے دہشت گردی کو ختم کرنے سے. اگر آپ گڈ گورننس کریں گے تو احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا, احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا تو مختلف بیانیے نہیں بنیں گے, اور یہ جو احساس محرومی کی وجہ سے لوگ دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ نہیں چڑھیں گے. تو گڈ گورننس از دا مین کی ٹو اینڈ ٹیررزم, یعنی دہشت گردی کو ختم کرنا جو ہے اس کے لیے گڈ گورننس کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ بس تمام باتیں تھیں جو اس ملاقات میں جو سیکیورٹی ذرائع سے ہوئی ہے میڈیا نمائندگان کی, اس میں یہ ساری باتیں, یہ سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. لیکن جو ون لائنر کرکس آف دا میٹنگ از کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم کی جو میں نے آپ کو حوالہ دیا, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات ہیں یا اس خاص جو ایک سرکل ہے اس سیاسی جماعت کا, اس کے اندر سے بھی اب اس طرح کی آوازیں پاک فوج کے خلاف, سیکیورٹی اداروں کے خلاف اب اس طرح سے نہیں اٹھ رہی جس طرح سے آج سے کچھ ہفتے قبل جو ہے وہ اٹھا کرتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں سے سٹیپ بیک کیا گیا ہے. تو جب وہاں سے سٹیپ بیک کیا گیا تو یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پر بھی ہمیں تھوڑی سی ایک جسے کہہ لیجئے کہ تھوڑی نرمی نظر آ رہی ہے. وہ جو سخت الفاظ ایک زمانے میں استعمال کیے جاتے رہے تھے یا سخت زبان استعمال کی گئی تھی, اس میں کچھ نرمی آ رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے, یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ دوسری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو سولر کا ایک ایشو بن چکا ہے, جو ہمارے جو پاور کے وزیر توانائی اویس لغاری صاحب, انہوں نے جو نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ کی جو ٹرم ڈیفائن کی ہے وہ کیا ہے, اس سے عام آدمی کو کیا نقصان ہوگا, اس صارف کو کیا نقصان ہوگا جس نے قرض لے کر لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے بجلی کے بلوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی. لیکن ایک طرف سولر لگا ہوا تھا, اس کے باوجود پہلے بل بہت آ رہے تھے, ابھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. اب اس کے ریٹس کا مسئلہ آئے گا. جو اندازہ ہے 50% تو سٹریٹ اوے جو ہے نا وہ پرائسز کا فرق, کیونکہ 26 روپے کا یونٹ لے رہی تھی گورنمنٹ 11 کا لے گی, تو یہ 50% سے زیادہ کا فرق ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا بل زیادہ ہو جائے گا, جس سے وہ جو قرض لیا ہے اس کی ساتھ دے گا, بل دے گا یا کیا کرے گا. خیر وہ اس پہ بہت شور پڑا سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, حکومتی حلقوں میں بھی یہ بات بہت کی گئی, جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے نوٹس لیا. ایک آج اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں تمام متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوگ موجود تھے, اور انہوں نے پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ اس کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے. اس موضوع کو بھی زیر بحث لائیں گے. لیکن میں پہلے چاہوں گا خنزادہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ درست ٹریک پر جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے درمیان برف پگھل چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے سہیل اپریدی صاحب, یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل اپریدی صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, کیونکہ وہ یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے.
وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میری صوبے کے امن و امان کی صورتحال کیا ہے، بے روزگاری کی صورتحال کیا ہے، قرضوں کی صورتحال کیا ہے، اور اس پہ اوپر سے ایک پریشر بھی ہے۔ آج کے پی کے عوام ان لوگوں سے ہر جگہ میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منتخب لوگ ہیں، ہمارے علاوہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، مرکزی حکومت ہے، وہ جعلی حکومتیں ہیں، تو وہ جعلی حکومتوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بالکل مینڈیٹ والا حکومت ہے، تو اس میں ہم زوال پذیر کیا ہے؟ تو یہ عوام کا ایک پریشر سہیل اپریدی صاحب پہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جس دن سہیل اپریدی صاحب نے ملاقات کیا پی ایم صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملے، جو لوگ تھے انہوں نے تو بہت تعریف کیا، لیکن پی ٹی آئی کا جو صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ایک جعلی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے اور مذاکرات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے سہیل اپریدی صاحب پہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی پریشر آئے گا، پارٹی کی طرف سے بھی پریشر آئے گا، اور یہ جو انہوں نے اچھے اقدامات کی ہیں کہ ہمارا ایک کیپٹن شہید ہوا، اس کے جنازے کو کندھا دیا، یا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات کیا، یا ایپیکس کمیٹی کا میٹنگ بلایا، یا جو وزیر داخلہ صاحب کل آیا تھا، پشاور دورہ تھا، اس میں وہ جا کے بیٹھ گیا، یہ بہت اچھے اقدامات ہیں۔ ہمارے ملک کے عوام اور خصوصی پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ہماری سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے ہمیں مسائل کا حل دے دے، کیونکہ ہمارے عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہے، چاہے وہ اندرونی مسائل ہے یا بیرونی لیکن مسائل ہے، خنزہ صاحب نہ یہ ایک حکومت کے آپ نے پریشر کی بات کی ہے، جی، نہ یہ آپ نے پریشر کی بات کی ہے، ہم میں آپ کی بات پارٹی کے مکمل کروں، جی 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 پلیز یہ کر آپ کے لیجیے، کر سوال لیجیے، سے پہلے میں اپنی بات مکمل جی جی کروں۔ کریں کریں۔ تو لوگ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہے یہ ایک پارٹی کی یا ایک حکومت کی یا ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاستدان بیٹھ جائے، بات چیت کرے، اور ایک نیریٹیو بنا کے اس مسائل کے لیے اور ہمارے مسائل حل کرے۔ ٹھیک، عوام یہ چاہتے ہیں، آپ کا لیکن یہ پی ٹی آئی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تیمور تالپور صاحب آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں، ان سے بھی ایک دن بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر سہیل آفریدی صاحب اسی ٹریک پہ چلیں گے تو جیسے گنڈا پور صاحب نہیں رہے یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ کیا پھر یہ سروائیو کر پائیں گے؟ اور دوسری مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک کنٹینر بھی آزادی اور موت کے نام سے ایک کنٹینر بنا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ خالد فاروقی صاحب جو ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے کل میرے پروگرام میں یہ کہا کہ بیسکلی یہ عمران خان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی اور جو ہاکس ہیں جو چاہتے ہیں کہ کنفرنٹریشن کی جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، یہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے بنوایا، کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ سہیل اپریدی پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر ہے، چونکہ حالانکہ عوام اور صوبے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی مجبوری یہ بھی ہے کہ اگر سہیل اپریدی صاحب کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کے بغیر تو یہ لوگ نہیں نکل سکتے ہیں، اور عوام ان لوگوں کے ساتھ نہیں نکل رہی ہے۔ پچھلی بار جتنی بار عوام ان لوگوں کے ساتھ نکلے تھے، اس میں قانون ان لوگوں نے ہاتھ میں لیا، وہ لوگ گرفتار ہو گئے، کسی کا گاڑی ابھی تک گم ہے، کوئی جیلوں میں ہے، نہ ان لوگوں نے اس کے وکیل کا بندوبست کیا، نہ خرچے کا بندوبست کیا، نہ ان لوگوں کا پوچھا جو لوگ ان لوگوں نے نکالے تھے، اور وہاں پہ ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھی۔ تو اگر سہیل اپریدی صاحب نکلنا بھی چاہے تو اکیلے نکلے گا، عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، یہ 8 فروری کا ان کا احتجاج دیکھ لے، سہیل اپریدی صاحب کے حلقے میں لوگوں نے مسترد کر دیا تھا، ان کے پارٹی کی جتنے ایم پی ایز ہیں، میرے علاقے سے ان کے 4 ایم پی ایز ہیں، لیکن یہاں پہ تمام بازار کھلی ہوئی تھی، ٹریفک چل رہا تھا، لوگوں نے ان کے کال کو مسترد کر دیا تھا۔ تو عوام کے بغیر تو یہ لوگ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، اور عوام ان لوگوں کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ٹھیک، میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عوام کے لیے تو احتجاج نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرے، یہ تو اس پہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے
یا ان لوگوں نے اپنے دور حکومت میں جو عمران خان صاحب کا مرکز میں حکومت تھا یا پی ٹی آئی نے پختونخوا میں 13 سال حکومت کیا، اس میں ان کے کوئی اچھی کارکردگی ہے کہ عوام سے کہیں کہ دیکھیں ہماری کارکردگی بہتر تھی، اگر یہ حکومت ختم ہو جائے، ہمارا حکومت آ جائے گا تو ملک ترقی کر لے گا، آپ لوگوں کے مہنگائی میں کوئی کمی آ جائے گی. تو اس کے ساتھ کوئی عوامی ایجنڈا نہیں ہے. اور لوگ اس کے لیے کیوں نکلے کہ سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات کرے یا نہیں کرے، علیم آبادی عمران خان سے ملے یا نہیں ملے. عمران خان کی ملاقات کے لیے تو لوگ کم از کم سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. ٹھیک آپ کا اور پوائنٹ آ ان کے گیا. پاس عوام کا کوئی میں ایجنڈا آپ کے پاس نہیں. واپس آتا ہوں. خنزادہ صاحب، میں چاہوں گا کہ امجد اقبال صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں. جو امپورٹنٹ بات ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا آپ پریسائزڈ وے میں ایک اس بات کا جواب ضرور دے دیجئے کہ کیا سہیل افریدی صاحب جس ٹریک پر ہیں وہ سسٹین کریں گے، وہ اپنی پارٹی جو ان کی جو ہاکس ہیں یا جو ان کا جو مزاج ہے، کیا وہ اس کو بشمول بانی پی ٹی آئی کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور بہت دیر تک یہ ٹائم گزارتے رہے، لیکن آخر جب انہوں نے فائنلی کوئی بات کہی تو پھر سننے میں آتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے آپ کو نکالنا، تو ان کو سبکدوش کر دیا گیا ان کی وزارت لے کر. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سروائیو کریں گے. دوسری بات یہ جو آزادی اور موت کا کنٹینر ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ صرف سیٹسفیکشن کے لیے ہے یا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا واقعتاً جس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ عوام نہیں ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اگر کوئی اس طرح کا بات کی جاتی ہے یا لانچ کیا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے تھے اسلام آباد، اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے گئے تھے، ان کے مشورے سے گئے تھے اور ان کی مرضی کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ. اور اس میں پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے جن کا آپ نے ہاکس کا ذکر کیا کہ جو کچھ وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ ایسا کچھ کریں، لیکن یہ ان کی دیکھیں کسی بھی حکومت کے لیے یہ دوسرا اور تیسرا سال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب جیسے کہ ابھی اخونزادہ صاحب نے خود یہ ساری بات بتائی کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو مینڈیٹ کی حکومت ہے نا، آپ تو فارم 45 کی حکومت ہے، تو آپ کیوں پیچھے ہیں؟ باقی جو جیلی حکومتیں جن کو وہ کہتے ہیں وہ تو ترقی کر رہی ہیں، آگے چل رہی ہیں. پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، ایون کہ بلوچستان کی اگر دیکھیے کہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی وہ وفاق کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں تھی. اب مجھے یوں لگتا ہے یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو پی ٹی آئی ہے اس نے خود اپنی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو، اور پی ٹی آئی کی جماعتی سیاست جس میں ان کے ہاکس بھی آتے ہیں، جن کے وہ یہ کنٹینر بنانے والے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی سیاست کو الگ الگ کر دیا ہے. اب آپ کو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں سہیل افریدی صاحب چلتے نظر نہیں آتے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کچھ بھی. وہ چلیں گے، ابھی وہ چلیں گے، وہ کچھ آگے چل کے، بہت آگے چل کے جب کوئی اس طرح کی کوئی کال ہی آ جاتی ہے کہ نہیں جی آپ سب کچھ چھوڑ دیں تو پھر مجبوری ہو جائے گی. ادروائز وہ چلیں گے، اور وہ چلیں گے اس طرح سے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو باقی جو احتجاج کی سیاست ہے اس سے تھوڑا سا دور رہ کے اپنی انتظامی طور پر، ابھی اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن امجد صاحب یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی، میں اسی طرف وزیر اعظم سے میٹنگ کی، اور جب وہ آپ نے کر لی اور آپ کو کرٹیسائز کیا گیا آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ نے فوراً ایک کنٹینر آزادی یا موت کا جو ہے اس کی ویڈیو ریلیز کر کے تو وہ ڈسپیل کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو ان بٹوین والا معاملہ ہوگا، کیا یہ کسی طرف لگا پائے گا؟ یہ عملی طور پر آپ دیکھیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں تو یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ عملی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کنٹینر پہلے ایک دن میں تو نہیں بن گیا نا، یہ ابھی کل میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کل ہی وہ کنٹینر بنا کے انہوں نے وہ اوپر اس کے فلیکس لگا دی، زندگی یا آزادی یا موت. تو یہ ایک دم سے تو نہیں ہوگا، وہ تو پہلے سے ہوگا، اور وہ انہی لوگوں نے یہ بنوائی بھی ہوگی جو اس کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ایک پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے. دوسری اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم ملے تو ہیں لیکن ہم اسی موقع پر قائم بھی ہیں. ان کا مقصد وہی ہے، یعنی کہ وہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. عملی طور پر آپ دیکھیں، عملی طور پر کل جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ جس کا ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا، دیکھیں اس میں تو ملاکنڈ کے اندر جو تمام جو وفاقی حکومت کے نمائندے تھے، انہوں نے جو سیکیورٹی فورسز کے نمائندے تھے، کور کمانڈر تھے وہاں پہ، اور جو سہیل افریدی تھے وہاں پہ، سب نے وہ یہ کہا کہ جی کہ ہم جو یہاں پہ فوج کی ذمہ داری ہے وہ ہم صوبائی حکومت کے حوالے کرتے ہیں، امن و امان کے حوالے سے، اور اس کو ایک ماڈل کی طرح سے لیا جائے گا. اگر یہ کامیابی کے ساتھ چلتی ہے، یہ امن و امان بحال کر لیتی ہے، یہاں پہ اس طرح سے قابو پا لیتی ہے، تو ہم باقی ضلعوں میں بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں یہ پی ٹی آئی تو یہاں پہ ایک میری نظر میں تو ایک آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل میں نظر آتی ہے کہ وہ کیسے اپنے طور پر ان کے پاس تو جو ابھی آپ خود نیشنل ایکشن پلان کی جو بات کر رہے تھے، نیشنل ایکشن پروگرام کی بات کر رہے تھے، اس کے مطابق تو ان کی جو پولیس ہے، ان کے جو دیگر ادارے ہیں سی ٹی ڈی وغیرہ، یہ وہ اٹپار نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ اس طرح سے کر سکے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ وہ شاید کر لیں گے۔ اب چلے اچھی بات ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو باقی آگے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھے گی، اس کو پیچھے نہیں رکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ جو ہاکس جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ یہ شور شرابہ رکھیں گے کہ ہم نے جناب حکومت کے ساتھ، وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، یہ جعلی حکومت ہے، یہ فلاں، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اب دو الگ الگ گروپس اور الگ الگ چیزیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک واضح خود انتظامی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تفریق کر دی گئی ہے کہ حکومت کو آپ آگے چلائیں گے اور اس کو وفاق کے ساتھ مل کر اپنے فنڈز بھی لیں گے۔ این ایف سی وارڈ کا آپ نے مطالبہ کیا ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم نے وعدہ بھی کیا ہم آپ کو دیں گے، تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ جو گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے، جی کے پی کے میں جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ جیسے کہہ لیجئے کہ گفتگو اس معاملے پر ضرور ہوئی کہ بلوچستان میں بھی تو دہشت گردی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، لیکن بلوچستان کی گورنمنٹ کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ آیا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر جس حد تک ان کی استطاعت ہے، یعنی وہ آن دا رائٹ ٹریک کام کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گڈ گورننس والا معاملہ ہے، اس کی ریلائزیشن صرف بلوچستان سے ہی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں گڈ گورننس موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں گڈ گورننس ہے؟ کیونکہ اگر یہ دہشت گردی، کیونکہ اگر یہاں پولیس اتنا کام کر رہی ہے وہاں نہیں کر رہی، تو اگر یہی ایک وجہ ہے تو صرف پولیس کو یا جو مقامی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو امپاور کر دینے سے یا ان کی طرف سے یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کام اٹھ کھڑے ہونے سے کیا آپ سمجھتے ہیں واقعتاً وہ اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق یوں ہے کہ ایک تو پنجاب کے اندر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں بڑا کنٹرول بڑا حکومت کا نظر آتا ہے، صوبائی حکومت کا، اور یہاں پہ وسائل بھی ہیں اور یہاں پہ ادارے بھی، ان کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کی ٹریننگ دی گئی اور بڑا کنٹرول ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے سندھ میں کچھ تھوڑا سا کم آپ کہہ لیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور کنٹرول نظر آتا ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ علاقہ آپ یہ دیکھیے، بارڈر ہمارے جو لگتے ہیں نا افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پہ جو یہ بات جو صرف خیبر پختونخوا کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، وہاں پہ جو حکومت کی سوچ، وہاں پہ حکمران پارٹی کی سوچ، اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے وہاں پہ جو فیسیلیٹیٹر موجود ہیں، جو ان لوگوں کو جو وہاں سے افغانستان سے آتے ہیں ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے خالی صوبائی حکومت شاید وہ کامیاب اس طرح سے نہ ہو سکے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر، جس سندھ کے اندر، اور کسی حد تک بلوچستان کے اندر ہمیں کامیابی نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے اس کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے جو وہاں پہ جو حملے کرتے ہیں، جو سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کو بالکل وہ یکسوئی کے ساتھ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کوئی نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ چل رہی ہے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ امن و امان کے اوپر بھی قابو پایا جائے، یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، لوگوں کو، عوام کو ان کو سہولتیں دی جائیں اور وفاق سے فنڈز بھی لیے جائیں، اپنا حصہ لیا جائے۔ یہ اچھی سوچ ہے اور سیاست ہے نا، وہ تو اس کے اوپر تو آرگومنٹ وہ کر سکتے ہیں، سیاست اپنے طور پر ہوتی رہے، جلوس بھی نکالیں، وہ کنٹینر بھی اگر لے کے آنا ہے حکومتی اور ریاستی ذمہ داریاں پریشر نہ ڈالیں سہیل افریدی صاحب کے جی اس کی فرنٹ سیٹ پر آپ نے بیٹھنا ہے، یہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے سہیل افریدی صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ حکومت چلا رہے ہیں ان کو چلانے دینی چاہیے۔ مجھے ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے، سولر کے اوپر بات کریں گے کہ سولر جو معاملات ہیں، جو پالیسی آئی ہے، کیا نیپرا آزاد ہے؟ کیا نیپرا نے آزادی سے یہ پالیسی بنائی ہے، یا جو وزیر توانائی جو جیسے کہہ لیجیے اس کی تنقید کے جواب میں جو جواب دے رہے تھے، ایکچولی وہی سوچ ہے جو نیپرا کی پالیسی جس نے ڈیوائز کی ہے، کیونکہ اس سے سولر صارفین جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے جیسے کہہ لیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کریں گے، ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔